اللہ तबारक व तआला ने जब इबलीस से ये फरमाया कि तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मेरे हुक्म के मुताबिक सजदा नहीं किया, तो अब तू यहाँ से चला जा, क़यामत तक के लिए तेरे ऊपर लानत है। तो शैतान कहने लगा कि मुझे मोहलत दी जाए। तो अल्लाह ताला ने उसे एक मुअय्यना और मुकर्ररा वक्त तक के लिए मोहलत दे दी। तो उसने कुछ दावे खुद किए, कहने लगा कि मैं लोगों के रस्तों में बैठूँगा, उन्हें गुमराह करूँगा, उनके ख़िलाफ़ चालें चलूँगा, वसवसा अंदोज़ियाँ करूँगा, और किस हद तक लोगों को गुमराह करूँगा और किन किन को गुमराह करूँगा। उसने कहा मैं उन सब को इज्तिमाई तौर पर गुमराह करूँगा, हर एक पर अपना जाल फेंकूँगा, हर एक को उसके मामले के मुताबिक राह हक से हटाने की कोशिश करूँगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन मालिक जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे ना, वो मेरे शर से बचे रहेंगे। दुनिया में हर तरफ शैतानी वसावस फैल चुके, चारों जानिब फितने, गुमराह करने वाली बातें, गुमराह करने वाले रास्ते, हर तरफ मनफी बातों का ज़ोर। बुरी बातें भी लोग इतनी मुसज्जा, मुकफ़्फ़ा और ख़ूबसूरत करके करते हैं कि बहुत बड़े झूठे भी सच्चे महसूस होते हैं माज़अल्लाह। बहुत कम लोग हैं जो इस गुमराही से बचते हैं। वो कौन हैं? उनकी एक ही तारीफ़ कुरान मजीद ने बयान की कि वो अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। जितना किसी के अंदर इखलास होता है, जितना वो तसन्नो से बचता है, जितना वो दिखलावे से बचता है, जितना वो शोहरत से बचता है, जितना कोई शख्स अपने आमाल को छुपा कर अपनी नेकी को महज अपने रब करीम के लिए करने की कोशिश करता है, उतना ही ज़्यादा वो शैतान के दाव से बचता है। आप जितना मुखलिस होते जाएंगे, जितना खालिस होते जाएंगे, जितना आप तसन्नो से, दिखावे से, रियाकारी से, बनावट से, शोहरत से बचते जाएंगे, तो ये मत समझें कि आप रियाकारी से बच रहे हैं, दिखावे से बच रहे हैं, शोहरत से बच रहे हैं, बल्कि समझें कि आप शैतान से बच रहे हैं। वो मुज़य्यन कर देगा निगाहों के सामने, वो तारीफ़ को मुज़य्यन कर देगा। बार बार नफ्स को तस्कीन मिलेगी, बार बार आप महसूस करेंगे कि मेरी तारीफ़ हो रही है और होनी चाहिए, मेरी खुशामद हो रही है और होनी चाहिए, लोग मेरे लिए क्या क्या मनाक़िब कह रहे हैं और होने चाहिए। अल्लाह की रज़ा का हुसूल ये इखलास के आला तरीन मकासद में से। और ज़रा सा भी शायबा, इखलास किसको कहते हैं? इखलास का मतलब ये होता है कि अल्लाह की इबादत में ज़रा बराबर भी किसी को शरीक ना ठहराया जाए। यानी किसी शख्स ने रोज़ा रखा है तो वो इतनी नीयत करेगा कि मेरे रब का हुक्म है तो मैंने रोज़ा रखा है, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा है। अगर उसने ये इरादा किया ना, चलो रोज़ा भी हो जाएगा और मेरा वज़न भी कम हो जाएगा, तो ये इखलास नहीं है। किसी शख्स ने नमाज़ पढ़नी है अल्लाह की रज़ा के लिए, और अगर वो नमाज़ इसलिए पढ़े कि नमाज एक बेहतरीन वर्जिश भी है और जब मैं नमाज़ पढ़ूंगा तो उससे मेरे आज़ा के अंदर बेहतरी भी आएगी और मेरे वजूद को उससे इत्मीनान भी नसीब होगा और मेरा जिस्म जो है वो बेहतरीन हरकत करने लगेगा, काम करने लगेगा, तो ये वाली नीयत शामिल करना साथ दुरुस्त नहीं है, महज अल्लाह की रज़ा के लिए। इन उस पर हदीस मौजूद है, एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक शख्स इसलिए जिहाद करता है कि उसे अजर भी मिले और साथ उसकी शोहरत भी हो जाए। सियासता में हदीस मौजूद है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ये आप इस हदीस के लफ्ज़ों पर गौर करें। वो अर्ज़ करते हैं कि महज शोहरत की नीयत नहीं, उसकी नीयत ये है कि जिहाद भी कर लूँ और शोहरत भी हो जाए, यानी दोनों नीयतें हैं। अल्लाह की रज़ा की नीयत भी है लेकिन साथ थोड़ी बहुत शोहरत की नीयत भी। या रसूलल्लाह अजर मिलेगा? तो अल्लाह के रसूल ने दो टोक लफ्ज़ों में फरमाया, इस बंदे को कोई अजर नहीं मिलेगा। फिर अर्ज़ की दूसरी दफ़ा, या रसूलल्लाह नीयत जिहाद की भी है लेकिन साथ उसका ख्याल है कि मशहूर भी हो जाऊँ, तो करीम फरमाने लगे इसे कोई अजर नहीं मिलेगा। 6 बार पूछा, तीसरी बार अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नीयत जिहाद की भी है लेकिन साथ ख्याल ये है कि मैं शोहरत भी पा जाऊँ, तो हुक्म क्या है? तो हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुक्म यही है कि इस बंदे को कोई अजर नहीं मिले। खालिस इरादे हों, अल्लाह अगर चाहते हैं फितनों से बचें, अगर चाहते हैं इस दौर की गर्द से बचें, अगर चाहते हैं इस दौर के अंदर जिस कदर ज़्यादा आजमाइश होती जा रही है और जिस कदर ज़्यादा मुख्तलिफ रूप धार कर शैतानियत अपना गलबा कर रही है, उससे हम बचें, तो उसका एक ही इलाज कुरान मजीद ने बयान किया है कि अल्लाह की रज़ा के लिए मुखलिस हो जाओ। इखलास से मिलता क्या है? जो लोग मुखलिस होते हैं ना, वो बहादुर होते हैं। बुज़दिली दूर होती है मुखलिस हो जाने से। इंसान का जहन मजबूत होता है, आसाब मजबूत होते हैं, उसके मिजाज में इस्तकामत आती है। जब आप मुखलिस होते हैं तो फिर तो ये हाल होता है कि सहाबा मैदानों में निकलते थे तो कोई कहता था क्या करने जा रहे हो, तो कहते थे शहादत लेने जा रहे हैं। वो मरने को तैयार थे, जान देने को तैयार थे, वजह मुखलिस थे। हज़रत अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान उहद के अंदर जब ये खबर फैला दी गई माज़अल्लाह के हुजूर को शहीद कर दिया गया है और कुछ लोग बहुत परेशान हुए और इधर उधर होने लगे, तो हज़रत अनस बिन नदर आवाज़ देते थे और फरमाते थे, इधर आओ ना वापस, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तो मैदान उहद से जन्नत की खुशबू आ रही है। मुखलिस थे तो दौड़ते थे,
بہادری پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر سے، سستی اور کاہلی ختم ہوتی ہے اخلاص کی برکت سے۔ دوسری جو چیز اخلاص سے انسان کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مخلص ہوتے ہیں نا ان کی اللہ مدد فرماتا ہے، انہیں تائید عزوی حاصل ہوتی ہے، انہیں تائید باری تعالیٰ حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ ریاکار ہیں، جب آپ تصنع کر رہے ہیں تو اس میں پھر ظاہر ہے آپ کی نیت ہی ریاکاری کی ہے، آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی؟ لیکن جب کوئی کام آپ کرتے ہی رب کے لیے ہیں اور علیم بذات الصدور، رب جانتا ہے کہ میرے لیے لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ مدد بھی بڑی فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تائید غیبی سے نوازتا ہے، پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سارے رستے کھلتے جا رہے ہیں، آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں، آسودگی ملتی جا رہی ہے، بہت ساری مشکل ترین وادیاں بھی آرام سے سر ہوتی جا رہی ہیں۔ اور پھر تیسری چیز جو اخلاص سے پیدا ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر محنت کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ ایک کام کرتے ہیں اس میں اخلاص نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا کریں گے، بھائی اتنا سا ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا، میری حاضری لگ گئی، بس میں آ گیا، میری فوٹو چل گئی، بس کسی کو پتہ چل گیا لوگوں کو کہ میں آیا تھا، وہ بھائی حاضری لگوانا مقصود ہے، لگ گئی۔ لیکن جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو اب حاضریاں نہیں لگواتے، پھر آپ ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو پھر آپ صرف فوٹو میں نظر نہیں آتے، پھر صبح و شام تک اور شام سے صبح تک آپ کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں بھلا کیا خدمات پیش کر سکتا ہوں، میں کس حد تک آگے بڑھ کے اپنی صلاحیتیں دین کے لیے وقف کر سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں۔ پھر مقصود فقط یہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک جلوس نکلنا تھا کشمیر کے لیے، تو مذہبی سیاسی جماعتیں جمع تھیں، تو ان میں سے مجھے بھی ایک جگہ دعوت دے لی گئی، تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہم نے جلوس نکالنا ہے۔ تو میں نے کہا کیا مطلب جلوس نکالنا ہے؟ تو پھر اس میں نا ساتھ، ابھی بہت پرانی بات ہے، ہم طالب علم تھے، تو اس میں یہ تھا کہ اخباری نمائندوں کو کسی طریقے سے بلائیں اور زیادہ سے زیادہ جمع کریں رپورٹر۔ تو مجھے ایک بزرگ کی بات نہیں بھولتی، انہوں نے بڑی خاص بات کی، کہنے لگے اوہ میں تو جا رہا ہوں، میں سمجھا تھا تم اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہو، لیکن جس قوم کا یہ حال ہو کہ وہ پہلے یہ دیکھے کہ کتنے کو نمائندے آئیں گے، کتنے کو خبر چلے گی، کہاں تک بات پہنچے گی، تو ان کا مشن تو کوئی نہ ہوگا۔ تو جب آپ مخلص ہوتے ہیں پھر آپ محنت کرتے ہیں، پھر آپ کے اندر، میں آپ سے عرض کروں کہ جب ٹیچر ڈیوٹی کرتا ہے نا تو پھر اس نے 4-6 گھنٹے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور جب اس کا دل کرتا ہے نا کہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے یہ علم کے نور سے فیض یاب ہو، پھر وہ صلاحیتیں لگا دیتا ہے، پھر وہ مشقتیں کرتا ہے، پھر وہ اپنے سینے کو نچوڑ کے اس کے اندر جو علم کا نور ہوتا ہے وہ طالب علم میں منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھی غیر نصابی کوئی بات نہیں کرتا۔ مخلص جو ہوا وہ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اخلاص۔ چوتھی بات، جو ریاکار ہوتے ہیں نا اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں، اور جو مخلص ہوتے ہیں ان کی اپنی نظر میں بھی اپنی بڑی عزت ہوتی ہے، اپنے آپ سے وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں میں نے کتنی بڑی بات کی ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ او بھائی بندہ خود مطمئن ہی نہ ہو تو وہ کوئی کام کیسے کرے گا؟ جب کوئی تصنع کرتا ہے، بناوٹ کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو جواب ہی نہیں دے پاتا، وہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہوتا ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کے ساتھ دھگا کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ اور جب انسان مخلص ہوتا ہے نا تو اسے اپنے آپ سے بھی پیار ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے میرا وجود کوئی بیکار وجود نہیں، میری زندگی کوئی بیکار زندگی نہیں، یہ زندگی تو میں نے کسی کے نام کر دی ہے، یہ تو میں نے زندگی کسی کے لڑ لگا دی ہے۔ اسے اپنے آپ سے پیار ہونے لگتا ہے جب وہ مخلص ہوتا ہے، اپنی نظر میں اس کی عزت ہوتی ہے، اسے پھر اپنی صلاحیت سے پیار ہوتا ہے، وہ پھر ضمیر کا قیدی نہیں ہوتا، اسے پھر لگتا ہے کہ وہ میں کسی کام لگ گیا ہوں، کوئی ڈیوٹی اللہ نے مجھ سے لینی شروع کر دی۔ پانچویں بات، ریاکاری جھوٹ ہے، اخلاص سچ ہے۔ ریاکاری ناانصافی ہے، اخلاص انصاف ہے۔ ریاکاری چٹیل اور گمراہ کرنے والا رستہ ہے، اور اخلاص اعتدال کا رستہ ہے۔ وہ ایک خوبصورت راہ ہے جس راہ پر انسان چلتا ہے تو رستہ بظاہر ٹوٹا پھوٹا بھی ہو لیکن اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اخلاص نعمت ہے، سعادت ہے، عدل ہے، برکت ہے، ٹھنڈک ہے، نور ہے، رب رسول کی مدد کا نام اخلاص ہے۔ اور پھر چھٹی بات، ریاکاری نا بے چینی بڑی پیدا کرتی ہے۔ جن کو تعریف کرانے کا شوق ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ بیچارے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی تھوڑی تعریف ہو جائے نا میری۔ جن کو تعریفیں کرانے کا، خوش آمدید سننے کا شوق ہو جاتا ہے نا، وہ بیچارے ہر وقت اپنے منہ سے کہتے رہتے ہیں شکر ہے جی اللہ کا، بڑا اللہ کا فضل ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، بڑا شکر ہے جی فلانی ڈیوٹی بھی میں نے کی، فلانی مسجد بھی میں نے بنائی، فلاں کام میں میں شامل رہا، فلاں کو مشکل آ گئی تھی، میں بے چین ہی بڑا ہے، بتاتا پھرتا ہے، سناتا پھرتا ہے۔ ریاکاری بے چینی ہے، کوئی تعریف نہ کرے خود کرتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام نہیں کیا ہوتا اس پر بھی اپنی تعریف چاہتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کیا نہیں پر ہماری تعریف ہو جائے۔ ریاکاری بے چینی ہے اور اخلاص سکون ہے۔ بے قراری والے کرتے ہیں نیکی کار فیس بک پہ ڈال،
اور اخلاص والے کہتے ہیں نیکی کر دی اب چپ کر جاؤ، اجر تو اللہ دے گا، قیامت میں تو پتہ چل جائے گا رب کتنی مہربانی فرماتا۔ پھر ریاکاری سے نا بے صبری پیدا ہوتی ہے۔ آپ جب تسنع کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، تو آپ کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی نتیجہ نکلے، فٹافٹ پتہ چل جائے کہ بھلا لوگوں کی رائے کیا ہے۔ اور اخلاص صبر پیدا کرتا ہے، سکون پیدا کرتا ہے۔ یہاں اجر نہ بھی ملے تو پتہ ہوتا ہے صبح قیامت اللہ ضرور اجر عطا فرمائے گا، ورنہ تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی مجھے نا کوئی اس میں جلدی سے کوئی چیز ملے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ آیا نا، تو حضرت عثمان غنی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنیز رکھ کے دی تھی گھر کے کام کاج کرنے کے لیے، کہا اماں جی یہ آپ کی خدمت کریں گی۔ تو سیدہ عائشہ نے 2-4 دفعہ کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، تھوڑے سے کام ہوتے ہیں گھر کے، میں خود کر لیتی ہوں۔ کہا نہیں یہ آپ کو کر دے گی۔ تو وہ کنیز کہتی ہے میں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ سیدہ عائشہ کھانا پکانے کھڑی ہوتی نا تو ایک روٹی میری بھی پکا دیتی، وہ کوئی دودھ گرم کرنے کے لیے کھڑے ہوتی تو ایک پیالی مجھے بھی گرم کر دیتی۔ میں ان سے کہتی کہ میں قربان جاؤں، آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں، آپ الٹا۔ مجھ سے کبھی کوئی کام انہوں نے نہیں لیا، ہاں جب کوئی دروازے پر کچھ مانگنے آتا نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ مجھ سے فرماتی ہیں کہ جاؤ اسے یہ کچھ دے آؤ، کھجوریں دے آؤ، سرکہ دے آؤ، پیسے دے آؤ۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتی کہ اماں جی یہ کام تو لوگ پہنچ کے کرتے ہیں بانٹنے والا، تو آپ باقی کے جو گھر کے اندر کے 4 دیواری کے کام ہیں وہ مجھے کرنے نہیں دیتی، اور یہ جو باہر کا کام ہے یہ آپ مجھ سے فرماتی ہیں تو دے آؤ، تو وجہ؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ شکریہ بھی تو ادا کرتا ہے نا، تو میں چاہتی ہوں وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے، میں نے جو بھی اجر لینا ہے محض اپنے رب کریم سے لینا ہے، وہ تیرا شکریہ ادا کر جائے، تجھے کہہ جائے تو نے دیا ہے، اس کی نظر میں یہ ہو کہ یہ تو نے کیا ہے کا۔ اس طرح کا جب اعلیٰ ترین جذبہ پیدا ہوتا ہے تو مجھے بتائیے پھر کو بے صبری ہوتی ہے کہ تعریف ہو میری، پھر کو بے چینی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ اطمینان قلبی اور سکون محسوس کرتے ہیں جب آپ کا اس طرح کا رویہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کچھ چیزیں، بہت ساری چیزیں سامنے رکھ کے نچوڑ بیان کیا جاتا ہے، یہ آپ غور کریں کہ عرض کر رہا ہوں، جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا تو اس کے دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے، ڈرا ڈرا سہما سہما، خوف زدہ، بیماری نہ آ جائے، گھر نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، فلاں نہ چلا جائے، موت کا خوف مخلصین کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ یعنی ہر روز حضرت عمر دعا مانگتے تھے یا اللہ اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ یعنی سیدنا خالد ابن ولید ساری زندگی ڈھونڈتے رہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے آرزو مند تھے۔ یار کسی کا جان دینے کو بھی دل کرتا، یعنی میں مر ہی جاؤں، نہیں میری جان ہی چلی جائے۔ بچے بھی نظر آتے تھے، ان کو گھر بھی نظر آتا تھا، ان کو اپنے جائیدادیں، زمینیں، باغات بھی ان میں سے بہت سارے لوگ رکھتے تھے، پھر بھی دل کرتا تھا کہ جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نہ بھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھاں ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے کتیاں دے پیر چمیساں، تے اعظم جان امانت تیری تو جدو منگ سیں میں پیش کرے ساں۔ مخلص بندے کا دل کرتا ہے، مخلص کا کہ جان دے دوں۔ جب آپ مخلص ہی نہیں ہیں پھر تو زندگی سے پیار ہے، پھر تو مرنے سے خوف ہے، پھر تو ڈر لگ رہا ہے۔ تو اخلاص یہ ساری آسانیاں انسان کی زندگی میں لے آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نماز پڑھے تو مخلص ہو کر، روزہ رکھے تو مخلص ہو کر، صدقہ دے تو مخلص ہو کر، کسی کے ساتھ تعلق بنائے تو مخلص ہو کر، کسی سے پیار کرے تو مخلص ہو کر، کسی سے ملنے جائے تو مخلص ہو کر، کسی کو گھر بلائے تو مخلص ہو کر، کسی سے لین دین کرے تو کوئی دنیاوی درمیان میں کسی قسم کا بھی۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں یمن جا رہا تھا اور یہ میری نبی پاک علیہ السلام سے وہ ملاقات تھی جو آخری تھی، کیونکہ جب میں واپس آیا تو حالت یہ تھی کہ سرکار کا وصال ظاہری ہو چکا تھا اور حضور نے مجھے کہہ کے بھیجا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ جب تو لوٹے گا تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا۔ فرماتے میں جب جا رہا تھا تو میری آخری ملاقات تھی، اس وقت حضور نے مجھے جو نصیحتیں فرمائیں تو ایک نصیحت یہ فرمائی، مخلص ہو کر عمل کرنا۔ مخلص ہو کر کیا گیا تھوڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ درجہ پا جایا کرتا ہے۔ تصنع نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بناوٹ نہ ہو۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے اپنے مرشد سے محبت نہیں، عشق نہیں، میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو میں ان کے بارے میں استعمال کروں، وہ میرے پاس جملہ ہی نہیں ہے جو میں کہہ سکوں۔ میں کیسے کسی کو بتاؤں کہ میں ان کے جو گلی سے گزرنے والے بچے تھے اور جوان تھے اور مسافر تھے وہ بھی بھلے لگتے تھے کہ محبوب کی گلی سے گزرتے۔ میں تو اس شخص کے بھی ہاتھ چوما کرتا تھا جو وہاں برچی خانے میں لنگر پکاتا تھا کہ یار تو قریب تو رہتا ہے نا، تو بار بار دیکھ جنا نے دل پر جانی ڈٹھاؤ وکھیاں ہی تک لئیے۔ وہ کیا بتائیں کہ اندر کیا ہے، روح کیسے مچلتی ہے۔ زندگی پر ضرورت نہیں ہوئی کبھی پاس بیٹھنے کی، ساتھ والی کرسی پہ براجمان ہونے کی، ساتھ ہو کے فوٹو کھنچوانے کی، پتہ نہیں کہاں سے ضرورتیں آئی ہیں لوگوں میں۔
کہاں سے مزاج بنے ہیں؟ یہ کون سا نیا رنگ دنیا میں آیا؟ میں ریاکاری نہیں کہہ رہا، لیکن خدا کے بندو، میرے لیے اتنی لوگوں نے دعائیں کی ہیں، اتنی دعائیں کی ہیں کہ میں سوچ نہیں سکتا۔ مجھے کسی دوست نے ایک دفعہ پوچھا تھا زندگی میں کمایا کیا اور جمع کیا کیا، تو مجھے علامہ قمر الزمان اعظمی کی بات یاد آئی۔ وہ کہا کرتے ہیں ہم نے زندگی میں نا محبت کمائی ہے اور دعائیں جمع کر کے رکھی ہیں۔ محبت کمائی ہے اور دعائیں جمع کر کے رکھی ہوئی، اتنی ہیں اللہ کے فضل سے کہ کہیں مشکل آ جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی دعا اٹھ کے سامنے آ جاتی اور سارے مسئلے حل کر جاتی ہے۔ دعائیں محافظ بن کے، پہرے دار بن کے ساتھ رہتی۔ تو اخلاص، للہیت، پیار، خلوص، یہ آپ کو طاقتور کر دے گا، آپ کے اندر وہ خاص جذبہ پیدا ہو۔ یار آپ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ فاروق اعظم چہرے پہ کپڑا ڈال کے کیوں گھومتے تھے مدینے کی گلیوں میں؟ کیوں؟ عمر کسی سے ڈرتے تھے؟ کوئی روک سکتا تھا جناب عمر کو؟ کپڑا اس لیے ڈال کے چلتے تھے کہ وہ دکھانا نہیں چاہتے تھے میں مدینے کی گلیوں میں حضور کی امت کا دھیان رکھنے کے لیے نکلا ہوں، وہ بتانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق جس بوڑھی مائی کا گھر میں جا کے کام کر کے آتے تھے، اس کا تو بچہ ہی کوئی نہیں تھا، تو ووٹ کہاں سے ہونا تھا؟ اس کے تو گھر میں کھانے کو روٹی نہیں تھی، تو اس نے دینا کیا تھا؟ لیکن وہ اخلاص تھا نا کہ امیر المومنین سحری کے وقت اٹھتے تھے اور تہجد پڑھنے سے پہلے بوڑھی کے گھر میں جھاڑو دے کے آتے تھے۔ سچ بتاؤ، دیا جا سکتا ہے؟ آج یہ کام ہوتا ہے؟ اتنی ہمت ہے کسی کے پاس کہ وہ کسی بوڑھی بیمار اور نابینا عورت کے گھر میں جا کے جھاڑو دے، اس کے برتن دھوئے، اس کے لیے پانی بھر کے لائے؟ یہاں تو لوگ ایک نیکی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی تک فیس بک پہ کیوں نہیں آئی، ابھی تک جناب وہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کیوں نہیں ہوئی، ابھی تک فلاں مقام پہ کیوں نہیں گئی؟ تو اخلاص بہت بڑی نعمت، اخلاص کو کبھی نہ چھوڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک آپ نے بھولنی نہیں، حضور فرماتے ہیں جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پر تھا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا اور مخلص تھا، وہ اس حال میں دنیا سے گیا، تو سمجھو جب وہ رب کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوگا، وہ اپنے رب کو راضی پائے گا۔ تو یاد رکھنا، بالخصوص ان لوگوں سے جو کوئی دینی، کوئی فلاحی، کوئی ملت کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی دنیاوی لالچ آ جائے گا تو آپ کے اندر جو خدائی مدد ہے وہ روٹ جائے گی، تو پھر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر کام کو دوام نہیں ہوگا، پھر آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اپنے آپ کو خود سے سنبھالنا پڑتا ہے، نیت کو بار بار وضو کرانا پڑتا ہے، اپنے ارادوں کو تازہ کرنا پڑتا ہے، بار بار یہ شیطان دھوکہ دے گا، بار بار نفس وسوسے ڈالے گا، بار بار اپنے آپ کو اخلاص کی بھٹی میں لائیں، بار بار اللہ کی رضا کی طرف سفر کریں۔ آج 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ کے حضور عرض کریں کہ مالک اگر پیچھے کوئی دکھاوا ہو گیا تو معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے اخلاص کی دولت، اخلاص کی نعمت، اخلاص نصیب فرما۔ آپ مخلص ہونا تو مدد ایزوی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ ایک بزرگ تھے، بہت بڑا ادارہ بنایا اور جلدی بنایا، اور بہت بڑی تعداد تھی جس کو وہ سنبھالتے تھے، تو میں نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ حضرت کو نسخہ ہی بتائیں یہ کام کیسے ہوتا ہے، تو رو پڑے، تو پنجابی میں کہنے لگے میرے کو قسم چکا لیا مینوں آپ بھی نہیں پتا، میرے کو لو حلف لے لیا مینوں نہیں پتا، بس ایک بات ضرور ہے کہ کوشش کرتا ہوں کوئی تسنو نہ آئے، کوئی ریاکاری نہ آئے، کوئی دکھاوا نہ آئے، باقی قسم چکا لیا پتا یہ بندہ مخلص ہوئے تو رب پتہ ہی نہیں لگن دینا۔ لیکن یہ اخلاص جو ہے نا، بات تو میری مکمل ہو گئی تھی، ایک شعر یاد آ گیا ہے۔ وہ ایک درویش نے لکھا تھا کہ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا، ایک منگن والی دا پتر سی جیڑی بیچاری کسی دی مدد نال گزارا کر دی سی، وہ بھکارن کا لال میلے میں گم ہو گیا۔ کیوں؟ کہ وہ میلے میں آوازیں دیتا تھا زور زور سے، ہے کوئی مخلص، مجھے ایک مخلص بندہ چاہیے، ایک مخلص بندے کا سوال ہے، ایک مخلص دوست کی ضرورت ہے، ایک مخلص ہمدرد کی ضرورت ہے۔ وہ پڑ جاتی ہے بھائی کبھی کبھی مخلص، ایک مخلص کی لوڑ پڑ جاتی، ایک ہو بس، ایک مخلص کی۔ جس دور میں بچے بھی باپ کی عزت اس لیے کرتے ہوں اللہ ماشاءاللہ کہ باپ امیر ہے کہ نہیں، اس دور میں اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں لیکن اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ابا امیر ہے تو اس کی عزت بھی زیادہ ہے، اور اگر کچھ کر نہیں سکا تو کہتے تسی ساڈے لیے کیتا کی ہے۔ او بھائی وہ بھکارن کا بچہ، غریبنی کا بچہ، شاعر کہتا ہے وہ گلیوں میں شور ڈالتا تھا، ایک مخلص بندہ، ایک مخلص دوست، ایک مخلص سجن بزائدہ نہیں، ایک مل جائے۔ اس کی طرف دیکھو، وہ کہتا ہے اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا۔ اس درویش کو تلاش تھی متاع خلوص کی، مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا، مخلوق چپ رہی کہ یہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنی، مجھ سے کوئی شخص پوچھے نا کہ آپ نے زندگی میں تھوڑا بہت جو کام کیا ہے، جو کامیابیاں کی ہیں، تو وجہ کیا ہے، تو میرے پاس ایک ہی جواب ہے، میرے دوست مخلص ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے ساتھ والے مخلص ہیں، جن کو سجن مخلص مل جائیں ان کے پاس خزانے ہی خزانے ہیں، ان کے پاس خزانے دولتیں دولتیں ہیں۔ جن کو لوگ مخلص مل گئے وہ بچ گئے، وہ تار گئے۔ اخلاص پیدا کریں، ہر طرف آپ کرم کی برکھا برستی دیکھیں گے۔